मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट पास्टर सलमान इकबाल आपको क्रॉसवे टीवी चैनल के प्रोग्राम ब्लेजिंग आर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा ब्लेजिंग आर का जो प्रोग्राम है वो एक सीरीज़ के ऊपर और मुश्तमिल है, जिसमें हम यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से सीख रहे हैं और ये इसको हम मुख्तलिफ एपिसोड की सूरत में कर रहे हैं जो कि बैप्टिज़म तक चलेगा। कल हमने हज़रत यूसुफ के मतलब जाना और मुक़द्दसा मरियम के मतलब जाना। आज हम हेरोदेस बादशाह के मतलब जानेंगे कि उसने क्यों उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और क्या वजह थी कि उन्होंने ये सारा काम किया। इससे पेशतर कि हम आज के इस प्रोग्राम को, आज की सेकंड एपिसोड को शुरू करें, हम आज इस प्रोग्राम से पहले खुदावंद के बरकत नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कदूस रहीम बाप, आपके हुजूर आते हैं, आपके नहायत शुक्रगुज़ार आपके हर उस नेमत के लिए, उस बरकत के लिए जो आपने अता कर रखी है। ए पाक खुदावंद, आज का प्रोग्राम, ए पाक खुदावंद, आज का ख़ास प्रोग्राम जो कि आपकी पैदाइश के हवाले से है, इस पे आप हमें बड़ी बरकत दें, हमें सीखने और सिखाने का मौका अनायत फरमाएं। जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है या जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन तक ये क्रॉसवे टीवी चैनल का ये प्रोग्राम उन तक आवाज़ बन के पहुँचे और वो इससे जो सीखें वो आगे बढ़ाएँ और इसको आगे फैलाएँ और दीप से दीप जलाने का सबब बन सके। यही कुछ मांगता हूँ आपके ज़िंदा जलाली मुक़द्दस प्यारे मीठे नाम की खातिर, आमीन। कल हमने मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत से 25 आयत तक पढ़ा। आज हम दो मुख्तलिफ हवाला जात पढ़ेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मैंने कल भी आपसे शेयर किया दौरान फर्स्ट एपिसोड में, वो ये था कि हम एक अंजील के ऊपर इसको अहाता नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं पा सकते। हमें इन दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। सम टाइम हमें एक पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनको समझना पड़ेगा, सम टाइम दोनों को लेके साथ चलना पड़ेगा। तो आज हम दो हवाला जात पढ़ेंगे, जिसमें से एक हवाला है मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देख के हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फ़कीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ ही लिखा गया है। अब इसी के साथ हम लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत पढ़ेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, और जो यहूदिया में है, इसलिए वो दाऊद के घराने और दाऊद की औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी हमने 2 हवाला जात पढ़े, जो कि एक हेरोदेस बादशाह के मुतालिक था और दूसरा कैसर औगस्तस के मुतालिक था। तो अब हम जानते हैं कि एक ही सल्तनत में सबसे पहले हमें ये वाजिया कर लेना बड़ा ज़रूरी है। सम टाइम हमें ये होता है कि हमसे सवालात भी किए जाते हैं या हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये एक ही वक्त में हेरोदेस कौन था, या हेरोदेस क्यों बादशाह एक जगह का था और दूसरी साइड पे कैसर औगस्तस था, तो वो कौन था। तो ये जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानें, ताकि हमें जो हमने ये एक एपिसोड शुरू किया है, ये एक सीरीज़ शुरू की है, उसमें हमें इस बात को समझने में आसानी हो सके कि हेरोदेस का रिलेशन क्या था और कैसर औगस्तस का क्या था। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि रोमन अम्पायर जो थी वो कैसर औगस्तस के अंडर थी, और कैसर औगस्तस जो था एक बहुत शरीर, एक बहुत चालाक और एक बहुत
لیڈرشپ کوالٹی کا ماہر انسان تھا، اس نے روم کو بہت زیادہ پھیلایا، اس نے روم کی سلطنت کو بڑھایا، بلکہ ایک ملک کو، ایک کنٹری کو، ٹیریٹری کو اس نے بڑھاتے ہوئے ایک سلطنت کا روپ دے دیا۔ اس سلطنت کا روپ دے دینے میں اس کو یہ ملا کہ اس نے جو پہلے، اگر ہم ایک اور اس سے پیشتر کے اسی بات کو تھوڑا سا اور مزید کلیئر کر لیں کہ اس میں یہ تھا کہ عام کوئی بھی کنٹری ہوتی ہے وہ ریپبلک کہلاتی ہے، تو اس نے روم کو ریپبلک سے رومن امپائر بنا کے رکھ دیا۔ امپائر ایسے ہوتا ہے کہ جس کے انڈر کافی زیادہ ممالک آتے ہیں اور اس کی سبجوگیشن، اس کے متحد ہوتے ہیں، اسے وہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو بھی اس کے جتنے بھی علاقہ جات ہیں ان میں اپنی پاور، اپنے وہ پاور کو ڈیلیگیٹ کرے، کسی کو بھی اس میں رکھ لے۔ لہٰذا وہ تھا تو رومن اور بہت چلاک اور ہوشیار آدمی تھا اور اپنی سلطنت کو وہ مضبوط سے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ تو اس نے اسی بنا کے اوپر ہیرودیس کو، جو ایک یہودی تھا، اسے یہودیہ کا ایک حاکم مقرر کیا اور اسے کچھ پاور بھی ڈیلیگیٹ کی گئی ایز اے بادشاہ کے طور پہ یہودیہ کے علاقہ میں، تاکہ وہ وہاں رہے اور وہاں کی حکومت کو سنبھالے، کیونکہ وہاں یہودیوں کا اثر زیادہ تھا اور یہودی زیادہ آباد تھے۔ گو کہ اس بات کے علاوہ بھی یہودی اس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ یہودی انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، کسی کے انفلوئنس نہیں رہنا چاہتے، آلدو کہ ان کو وہ ڈیفیٹ ہو چکی تھی، وہ رومن امپائر کی وہ سبجوگیشن میں تھے، وہ رومن امپائر کی عوام میں تھے، اس کی نیشن کا ایک حصہ تھے، لیکن وہ یہودی تھے، وہ اقلیت میں آتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو نفرت کرتے تھے وہ ہیرودیس سے۔ ہیرودیس بادشاہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو کیوں مروا دینے کا حکم دیا۔ اس سے پیشتر کہ یسوع کا پیدا ہونا جو تھا وہ خداوند کے ڈیوائن پلان کا حصہ تھا، تو اس نے لوکا کی انجیل ابھی ہم نے اس میں سے پڑھا کہ اس نے اس میں سے پہلی دفعہ اسم نویسی کی، کیونکہ اسم نویسی اگر وہ کرواتا تو خالی ہیرودیس کرواتا تو وہ یہودیہ تک محدود ہوتی، اور اگر وہ جو تھا کیسر اگستس تھا وہ کرواتا تو وہ پوری سلطنت جو اس کے انڈر میں آ رہی تھی وہ وہاں تک محدود تھی، تو وہاں لہٰذا وہ کہیں بھی کروا سکتا تھا۔ اور یہ جو اس نے اس نویسی کے لیے ایک فرمان جاری کیا وہ یہ تھا کہ جسٹ لائک آرڈیننس، جیسے ایک آرڈیننس ہوتا ہے، اس نے وہ کیا جس کے اوپر فی الفور عمل کرنا تھا، اور اس نے وہ کیا۔ اسی بنا کے اوپر وہ جو بندہ جس جگہ کا نیٹو تھا اسے اپنی آبائی گاؤں میں، اپنی آبائی سٹیٹس میں جانا تھا اور وہاں جا کے اندراج کروانا تھا اپنے ناموں کا۔ لہٰذا یوسف کو بھی اسی وجہ سے جانا پڑا۔ اسی وجہ سے جاتے ہوئے اب یہ بات جب ان تک پہنچی، اور یہ یسوع کے پیدائش کے عین قریب تھا کہ جب مجوسی آتے ہیں اور اسے آ کے کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ وہ اس لیے یہ اس کے لیے الارمنگ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلطنت روم کا شہنشاہ کدھر ہے، انہوں نے یہودیوں کا بادشاہ کہا ہے۔ تو یہودیوں کا بادشاہ سننے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اس لیے یہودیہ تک کی حیثیت تک، یہودیہ کی ٹیریٹری تک وہ موجود تھا، وہاں تک اس کا اختیار تھا، اور اس بات کو سن کے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دوبارہ ایک دفعہ واپس آتے ہیں متی کی انجیل اس کا 2 باب، تو اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ مجوسیوں نے آ کے یہ اسے پوچھا، تو وہ یروشلیم کے سب بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہاں بھی اس کی ایک ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت سی زبردست چال چلتا ہے۔ وہ اوپنلی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بے اختیار ہے، بادشاہ تو وہ ہے لیکن وہ بے اختیار بادشاہ ہے، اور وہ ان سے چپکے سے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے پوچھتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو یروشلیم ہے وہ کدھر ہے۔ وہ سب لوگوں کو بلاتا ہے تو سب سردار کہیں اور فقیر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے کل بار بار پڑھا کہ یسوع اور امانویل کا ذکر ہم نے پڑھا، یسوع اور امانویل کا، لیکن آج پہلی دفعہ ہم اس آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مسیح کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ مسیح کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو وہ مسیحا تھا اور انہیں پتہ تھا یہودی ایک مسیحا کے انتظار میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنی کیلکولیشن ایسٹرالوجرز کے ذریعے، مجوسیوں کے ذریعے، فقہ کے ذریعے، ٹیچرز آف لا کے ذریعے، جو بھی اس کے تھے ان کے ذریعے اس نے بلا کے ان سے پوچھا، تو تب انہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیح ہے۔ اور اگر کوئی کنواری مریم سے یا کسی کنواری سے پیدا ہونے والا ہے تو وہ صرف اور صرف مسیح ہی ہے۔ لہٰذا وہ اس نے اپنے
اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ مسیحی ہے اور بے بس بادشاہ ہے تو لہٰذا وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اسی بنا پہ اس نے مجوسیوں کو کہا تھا کہ وہ چپکے سے آئیں, اور وہ اوپنلی یہ بات ان کے سامنے بھی نہیں کر سکتا تھا, فقیوں اور فریسیوں کے سامنے بھی یا ٹیچرز آف لا کے سامنے بھی, کہ میں اس کو مار دینا چاہتا تھا, کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا اس وجہ سے کہ تمام جو وہ کیسریہ تھا اس میں اس کا اختیار تھا, اور کیسر اگستس اس لیے کیسر اگستس کہلاتا تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, اور اس کا یہ تھا کہ اگستس کا اگر ہم مطلب دیکھتے ہیں تو اگستس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا عظیم, تو وہ اپنے آپ کو عظیم کہتا تھا. اس لیے اس کو کسی بھی جگہ پہ یسوع کے پیدا ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں. لیٹر آن جب ہم مسیح کے مصلوب ہونے کو بھی دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی بھی نہیں, اس سے اس چیز کے اوپر اس کو تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا. اس لیے وہ خود اپنے تئیں لکھوا دیتا ہے کہ اس کا لکھ دو کہ یہودیوں کا بادشاہ. جب یسوع کی صلیب کے اوپر وہ ایک پلیٹ لگائی جاتی ہے تو جہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, لہٰذا اسے یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ٹوٹلی وہ یہودی قوم اس کی مطیع ہو چکے تھے, وہ اس کے متحد ہو چکے تھے. لہٰذا وہ جانتا تھا کہ میں با اختیار ہوں, بے اختیار نہیں ہوں. اور اب جو یہ پاور ابھی اس کو ڈیلیگیٹ کی تھی, یہاں تو اگر ہم دیکھیں تو اس کو قتل عام کا پورا رائٹ تھا ہیرودیس کو. لیکن جب یسوع کی وفات ہوتی ہے, جب یسوع کی کروسیفیکیشن ہوتی ہے, جب اس کو مصلوب کیا جاتا ہے, تو تب پیلاطس اور اس کے ذریعے ہیرودیس دونوں ہی بااختیار نظر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں, اور ایون اس کے اوپر پیلاطس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دے دوں سزائے موت, ادروائز وہ ہیرودیس اس کو سزائے موت نہیں دے سکتا. تو وجہ یہ ٹھہرتی کہ ہمیں اس حصے کو جان لینا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ یہ اکثر اوقات ہمیں یہ اس کی پوچھا جاتا ہے, سوال آ جاتا ہے, یا دو سوال اجاگر ہوتے ہیں مائنڈ میں کہ ہیرودیس کا اگر ذکر ہے تو وہ بادشاہ تھا, دوسری سائڈ پہ کیسر تھا, تو اس کا کیا رول تھا. تو لہٰذا یہ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر ضروری تھا کہ ہم دونوں کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے, کہ سمجھ پاتے کہ شہنشاہ کون تھا جس نے اتنی بڑی امپائر بنا لی, اور کون ایک لمیٹڈ سی پاور کا, جس کی پاور کو لمیٹائز کیا گیا ہوا تھا, محدود کیا گیا ہوا تھا, وہ ہیرودیس تھا. اور اسی وجہ سے کیونکہ ہیرودیس نے بھی اپنا مقام اپنی ڈیکسٹیریٹی کی وجہ سے, اپنی ہوشیاری چلاکی کی وجہ سے بنا رکھا تھا. اب وہ جو مقام اس نے بنا رکھا تھا وہ اب اس کو لوز نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ مسیح کو جو پیدا ہوا ہے چپکے سے ابھی ہی اس کا ختم کر دوں, اس کا کلہ کما کر دوں, تاکہ میں ہی بادشاہ رہوں گا. لیکن یہ جو خداوند کے ڈیوائن پلان ہوتے ہیں, اسے خداوند اس کے لیے ہر بندے کو یوز کرتا ہے, اور جب وہ اپنے پلانس کے لیے بندوں کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو ان کی زندگیوں میں آٹومیٹکلی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کا کلام بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اب کل ہم 3rd ایپیسوڈ میں جانیں گے مجوسیوں کے متعلق, اور مجوسی کیوں آئے, کہاں سے آئے, اور ان کے متعلق بھی جو مختلف رائے رکھی جاتی ہیں کہ وہ کون کون سے علاقے میں تھا اور کس طرح آئے, اور انہوں نے کیا دیا, اور کیا جو 3 گفٹس تھے ان کی کیا ان کی سگنیفیکنس تھی یا ان کی انڈیکیشن کیا تھی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.